क्वेश्चन आंसर का सेशन करते हैं, और कोई क्वेश्चन हो तो आप अपना माइक को अनम्यूट कर लें, अपना क्वेश्चन करें और फिर म्यूट कर लें। डॉक्टर साहब, एक सबसे पहले मैं ही स्टार्ट करता हूँ, इतना तो फ़ायदा उठाना चाहिए कोऑर्डिनेटर बनने का। डॉक्टर साहब, अगर एक बंदा ये कहता है कि जी मैं इस रमज़ान के अंदर इनफरादी हैसियत से हटकर उम्मत के रमज़ान के हवाले से, जो आपने जिसका तज़किरा किया, कुछ करना चाहता हूँ, तो क्या करें? स्टेप 1 क्या है? देखिए ना, बात ये है कि मैं आपको एक मिसाल दूं कि मैं फर्स्ट कीजिए कि आपके पास $1000 है मसलन, आप उनका मैक्सिमम इस्तेमाल या मिनिमम इस्तेमाल दोनों कर सकते हैं आप। मसलन फर्स्ट कीजिए कि भाई आपका $1000 है, आपने मसलन जाके उसको लॉटरी में लगा दिया और वो सब डूब गए, ये भी हो सकता है। और एक ये है कि आपने $1000 से एक ऐसी बिजनेस की जिससे $10,000 बन गए, मसलन 50,000 बन गए, ठीक है ना। तो हर चीज का मिनिमम है, हर चीज का मैक्सिमम है। तो सवाल ये है कि मुझे रमजान के मैंने रोजे रखे सुबह फजर से लेके मगरिब तक, ठीक, और पाबंदियां की, कोई चीज नहीं खाई, और अल्हम्दुलिल्लाह सारे नमाजें पढ़ी, सब कुछ हुआ, मिनिमम रोजा हो गया मेरा, ठीक है ना। रमजान आया, उससे मैंने रोजे ही पूरा रख लिया, मिनिमम मेरा हो गया। रात की तरावी भी कुछ पढ़ ली, ये भी मिनिमम हो गया। ये कुरान मजीद में मैंने सुन लिया, ये भी मिनिमम हो गया। सवाल ये है कि इन सारी चीजों को मैं मैक्सिमाइज कैसे करूं। यानी देखिए, आज के जमाने में तो ये बात समझाने मेरे लिए बड़ा आसान है। आज का जो मॉडर्न जमाना है वो इस बात पर होता है कि आपकी जो स्किल्स हैं, जो आपके अंदर हिडन स्किल्स हैं, हाउ यू मैक्सिमाइज इट। ठीक, आज तो पूरी पूरी यानी यूनिवर्सिटी इसी पे सर्फ हो जाती हैं कि भाई आपकी सलाहियतों को एक से एक को मैक्सिमाइज कैसे करें, ठीक है ना। तो सवाल ये है कि हम नेकियों का मैक्सिमाइजेशन कैसे करेंगे। जो अल्लाह ताला से हमको एक चीज मिली हुई है कि मेरे पास, फर्ज कीजिए कि एक नेमत मिली है रोजे की, तो इस रोजे को मैं मतलब ये कि रो धो के गुजार लूं, परेशानी में गुजार लूं, अल्लाह मियां ने मजबूरी में कहा है, शर्माता भी हूं मैं, लोग मेरे सामने देखें बगैर रोजे क्यों, तो अजीब हालत होगी, तो मैं ऐसे ही रख लूं। और एक ये कि भाई मैं वाकईतन इसके जरिए से इसका एक मैक्सिमम लेवल ले जाऊं। तो मैक्सिमम लेवल जो है उसके 3 ही दर्जे हैं। एक तो ये है कि मेरी इंडिविजुअल कैपेसिटी के अंदर मैं अपने आप को कैसे मैक्सिमम बनाऊं, यानी कैसे मेरी रूह भी तरक्की याफ्ता हो, मेरा जिस्म भी हो, मेरी अकल भी हो, और मेरे अंदर जो सलाहियतें रखी कैसे मैं उनको सिर्फ खैर की तरफ ले जाऊं। जी, जितने भी खैर के दरवाजे हैं, तो ये मेरा मिनी इंडिविजुअल होगा। दूसरा ये है कि इस इंडिविजुअल को मैं कैसे एक सोशल लाइफ के अंदर एक्टिव करूं कि सोशल लाइफ भी मेरी मतलब ये एक मैक्सिमम हो जाए कि हमारी मुआशरा जो है वो खैर का नुमाइंदा बन जाए। यानी आप मुझे एक बात बताइए कि 100 आप टुकड़े लीजिए सफेद सफेद के, सफेद टुकड़े के, और सबको जोड़िए तो मजमुआ क्या बनेगा, काला या सफेद। 100 सफेद टुकड़ों का मजमुआ सफेद बनना चाहिए ना। लेकिन ये अजीब बात है कि हमारे 100 नेक लोग हैं, 100 नमाजी, 100 रोजेदार, 100 हज वाले, सब वाले, लेकिन जैसे मजमुआ बनते हैं तो हमारा मजमुआ काला होता है। यानी मजमुआ जो है वो झूठ बोल रहा है, मजमुआ जो है वो धोखा दे रहा है, मजमुआ जो है वो खुदा की बातों का मजाक उड़ा रहा है। यानी हम मस्जिद में आते हैं तो हम कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह मियां आप मुझे माफ कर दीजिएगा, अल्लाह मैं पकड़ दिया। जब हम पार्लियामेंट में जाते हैं कहते हैं अल्लाह मियां आपकी जरूरत नहीं है, मैं फला साहब से मांग लूंगा। तो हमारा फर्द ये कह रहा है, मुआशरा दूसरा कह रहा है, तो हमारे अंदर जो यकरंगी है वो गायब हो गई। तो मैक्सिमम लेवल ये है कि आपका सोशल लाइफ जो है वो भी अल्लाह की इन बातों का नुमाइंदा बन जाए। फिर उसके बाद ये कुरान मजीद जो आपको सिर्फ पढ़ाने के लिए आया, पढ़ लीजिए, थोड़ा सा मानी पढ़ लीजिए, नहीं, कुरान मजीद आपकी जिंदगी के अंदर उतर आए, कुरान उसका आपके अंदर उतर आए। यानी जैसे हदीस में आता है कि नबी करीम के बाद आयशा ने कहा, आयशा जैसी खातून जो है आपकी, यानी अगर आप 10,000 सफ़े लिखें नबी करीम के और एक जुमले में आप कहें कि नबी करीम, तो उनका खुलुक जो था, आदात जो थी, वो कुरान था। तो मैं बस कुरान पढ़ लो, मालूम हो जाए कि नबी क्या थे। जी, फिर उसके बाद आप गौर कीजिए कि मतलब ये कि ये जो कुरान मजीद है, ये जो रोजा है, ये उसके बाद अब रोजा जो है वो 1 महीना गुजर गया तो अल्हम्दुलिल्लाह रमजान खत्म हो गया, अब कम से कम मैं नॉर्मल लाइफ में जा सकता हूँ। जी, हमारे यहाँ मतलब ये है कि मुसलमानों का जो रंगदारी है, 2 रंग है ना। एक रंग होता है रमजान के जमाने में, मुसलमान ऐसे बदल जाता है कि पूछिए नहीं, इंतहाई इबादत गुजार, नमाज, रोजा, ज़कात, ऐसे नमाजों के लिए हाजिरी, सब कुछ हो रहा है। लेकिन जैसे ही रमजान का जमाना गुजरता है तो रमजान से पहले प्लान बनाया था कि ईद के दिन अब कौन से गुनाह करना शुरू करना है, फिर से दोबारा कहते गुजारनी। जी, पुराने जमाने में मतलब ये अब तो खैर ये सारी आपके मतलब टीवी आ गए हैं, घर में सारी चीजें हो गई, अब तो फिल्म सिनेमा जाने की जरूरत इतनी नहीं रही, वरना एक जमाने में हमारे यहाँ प्लान बनाते रहे कि भाई जैसे ही पहला दिन होगा ईद का तो कौन सी फिल्म जाके देखेंगे। तो वो रमजान में भी हम प्लान बना रहे हैं कि रमजान के बाद फिर हम कैसे बैक टू नॉर्मल कैसे हो जाएंगे। जी,
رمضان کی میکسیمم یہ ہے کہ میرا 1 مہینے کا رمضان میرے 11 مہینے کو پیسے چینج کر دے، کہ میں جو رمضان میں نظر آ رہا ہوں وہی 12 مہینے نظر آ رہا ہوں. تو یہ اگر اچھا اب یہ ہم نہیں کر سکیں لیکن کم سے کم اس کو ٹارگیٹ تو کریں نا، ذہن میں تو رکھیں کہ ہمیں یہاں تک جانا ہے. یعنی اگر آپ ایک عمارت بنا رہے ہیں اور آپ کے ذہن میں فرض کہ آپ کے پاس مٹیریل اتنا ہے کہ آپ 2 اینٹیں خرید لیتے ہیں بس مثلا، یا آپ نے تھوڑا سا سیمنٹ خرید لیا وہ کر لیا، لیکن آپ کے ذہن میں یہ رہنا چاہیے جب بھی حالات ہوں گے بناؤں گا میں 10 منزلہ عمارت. تو یہ جو چیز ہے اس چیز کو یعنی دوسرے الفاظ میں الفاظ کا یعنی احکام کا معاملہ اپنی جگہ پر، لیکن احکام سے جو مقصد حاصل کرنا ہے وہ مقصد تو ہمارا بہت آگے تک ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیر. جی کوئی کوشچن ہو تو آپ مائک اپنا ٹرن آن کریں اور ڈاکٹر صاحب سے کوشچن کریں. ڈاکٹر صاحب اس اب صورتحال جو باہر چل رہی ہے اور اب ہمارا جو ایج گروپ ہے وہ بھی ویکسینیشن کے لیے جو ہے اس کو وہ آ رہا ہے، تو بہت سارے لوگ یہ کوشچن کر رہے ہیں کہ اب آگے رمضان ہے تو اس کے بارے میں تھوڑا سا بتا دیں کہ کیا ویکسینیشن کروا سکتے ہیں روزے کی حالت میں؟ ہاں نہیں، رمضان میں ویکسین لے سکتے ہیں کیونکہ ویکسین جو ہے بطور ویکسین کے کوئی غذا کی چیز نہیں ہے، وہ صرف ایک علاج ہے. تو اس کو رمضان میں اگر ہم رکھتے ہیں تو اصل جو ممانعت ہے وہ ہے کہ غذائی کوئی چیز جسم میں نہ جائے، چاہے وہ منہ کے ذریعے سے جائے، چاہے وہ نالی کے ذریعے سے جائے، چاہے وہ رگوں کے ذریعے سے جائے. تو وہ تو نہیں ہوگا. اب ہم وائٹامن لگا لیں کوئی بلا مختلف قسم کے جو ہوتے ہیں وہ لیں تو وہ غلط ہوگا، لیکن اگر دوا لیتے ہیں تو وہ لی جا سکتی ہے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. صحیح، ٹھیک. ڈاکٹر صاحب میرا ایک سوال آپ کی دمان ہوئی بول رہا ہوں. السلام علیکم. سوال یہ تھا کہ ابھی ہم لوگ جو ہے وہ بحث کر رہے تھے کہ تراویح کے اندر کیا پوری تراویح میں سپارہ کرنا ضروری ہوتا ہے یا ختم نہیں ہوتا ہے یا پورا سپارہ پڑھا جائے. اس میں ہم بات کریں تو یاد کیا ضروری ہے کیا ضروری نہیں ہے. میں پورا زور سے نہیں سن سکا. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ پورا قرآن پڑھا جائے یا نہیں پڑھا جائے، یہ کہہ رہے ہیں آپ؟ سوال یہ تھا کہ جو تراویح ہوتی ہے 8 رکعت ہو یا 20 رکعت ہو، کیا اس میں سپارہ پڑھنا ضروری ہے یا نہیں؟ نہیں، ضروری کچھ نہیں ہے، ضروری کچھ بھی نہیں ہے. ضروری یہ ہے کہ آدمی اصل بات یہ ہے کہ جتنا کر سکتا ہو اتنا ضرور کرے اور پابندی سے کرے، یہ زیادہ ضروری چیز ہے. تو بات یہ ہے کہ اگر آپ یہ کہیں کہ بھائی ہمیں تو ایک 1400 سال کا ایک طریقہ چلا آ رہا ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ اس کا حصہ بنے تو بہت اچھی بات ہے. امت کا ایک تسلسل ہے، نبی کریم کے زمانے سے لے کے حضرت عمر کے زمانے سے لے کے آج تک یہ تسلسل چلا آ رہا ہے کہ 20 تراویح ہوں گی، پڑھیے. لیکن اگر 20 رکعتیں تو ہے دل لگ نہیں رہا تھا، کہیں اور توجہ تھی، اور مطلب یہ کہ ایسی بس کھڑے ہوئے تھے ہو گئے ویسی پڑھا کے واپس آ گئے تو 20 رکعت بیکار ہے. اور 2 رکعت دل لگا کے پڑھنی ہے تو وہ زیادہ قیمتی ہو جائیں گی. ٹھیک ہے نا. دوسری بات یہ کہ آدمی کی 20 رکعت کی استطاعت نہیں ہے، حالات نہیں ہے، رات لمبی نہیں ہے، چھوٹی ہے، جاب پہ ہے، تو آپ 4 پڑھ لیجئے، 6 پڑھ لیجئے، 8 پڑھ لیجئے، لیکن اصل چیز یہ کیجئے کہ پابندی کے ساتھ کچھ کر لیجئے. اچھا آپ تراویح بھی نہ پڑھیں تو آپ تہجد میں کچھ پڑھ لیجئے اٹھ کے. سحری میں تو آپ اٹھنا پڑتا ہی ہے لازماً، ہم تہجد میں اٹھیں نہ اٹھیں، لیکن اب سحری میں اٹھنا ہے تو اس سے 10 منٹ پہلے اٹھ جائیں تو 4 رکعتیں 6 رکعتیں اس وقت پڑھ لیں، وہ بھی اپنی جگہ پہ ایک مسئلہ ہے. تو اصل چیز یہ ہے کہ اس کو پڑھنے کا وہ ہونا چاہیے، اس کو جھگڑے کا ذریعہ نہیں بنانا چاہیے. جی ڈاکٹر صاحب السلام علیکم. جی مادہ آج بھی دیر ہو گئی آپ کو جوائن کرتے ہوئے. اچھا اس میں یہ ہے کہ آج کل یہ سلسلہ ہے کہ مسجدوں میں بہت کم جگہ ہوگی جانے کی، تو خواہش ہوتی ہے کہ پوری 20 رکعتیں یا پورا قرآن بھی سنیں. تو اب اس کا آلٹرنیٹ تو یہ ہے کہ آپ گھروں میں ہو سکے تو آپ اپنا وہ سلسلہ شروع کر لیں. لیکن تھوڑا پھر اکثر کوشچن یہ آتا ہے کیا ہم قرآن ہاتھ میں لے کے پڑھ سکتے ہیں تراویح کے دوران؟ تو ذرا اس پہ تھوڑی وضاحت کر دیجیے گا انشاءاللہ. جی پہلے تو آپ کو ایک شعر سنا دوں کہ بک رہا ہوں جنوں میں کیا کیا نہ کچھ نہ سمجھے خدا کرے کوئی. دیکھیے اصل میں ہمارے ہاں جو اصولی بات ہے وہ یہ ہے کہ قرآن مجید فرض نماز میں تو ہاتھ میں لے کے نہیں پڑھنا چاہیے، اس میں جتنا یاد ہو اس کو پڑھیں. لیکن جو نفل نمازیں ہیں جیسے جس میں تراویح بھی شامل ہے، اس میں قرآن مجید ہاتھ میں لے کے دے کے سنا بھی جا سکتا ہے، پڑھا بھی جا سکتا ہے. تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس میں کیا جا سکتا ہے اس کو.
اور اسی کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ گھر میں اگر 2 لوگ بھی ہیں، 2 بچوں کے ساتھ بھی آپ جماعت کر لیتے ہیں اور پیچھے خواتین کھڑی ہو جاتی ہیں تو وہ جماعت بھی ہو جائے گی، کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ بھی اچھی بات ہے۔ اور بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ بہت سے لوگ مسجد نہیں جا پاتے، مثلا جیسے آج کل عورتیں نہیں جا پا رہی ہیں، چھوٹے بچے نہیں جا پا رہے ہیں، تو کم سے کم مسجد میں نہیں گئے تو یہاں گھر میں تھوڑا سا ان کو جماعت کا ایک فائدہ مل جائے گا۔ تو میں سمجھتا ہوں یہ بھی ایک اچھا یعنی متبادل ہے، اور اس کو ضرور کرنا چاہیے۔ اس میں یعنی اگر مسجد میں نہ جا سکے تو اس پر اہتمام جو ہے ضرور کرنا چاہیے۔ اب کچھ ایسے لوگ بھی ہو سکتے ہیں جن کے یہاں مثلا فرض کیجیے کچھ گنجائش بھی ہے، اچھا اب تو گھر میں آنے بھی پابندی لگ گئی ہے تو مشکل ہو جائے گی، ورنہ یہ کہ اگر گھر کے 1-2 لوگ ہیں مثلا بیٹے بیٹی کہیں اور رہتے ہیں، وہ بھی آ گئے آپ کے ساتھ کہ چلو گھر میں اکٹھا پڑھ لیں گے تو اور اچھی بات ہے۔ جی بس یہی مقصد تھا، بہت سے لوگ جی بالکل، لیکن یہ کلیئر نہیں ہے تو ذرا سا الحمدللہ، جزاک اللہ خیر جی، انشاءاللہ۔ کوئی اور کوشچن کسی کا ہے بھائی؟ ایک سوال ہے ڈاکٹر میرا، السلام علیکم۔ جی السلام۔ یہ جو روزہ بند کرنے کی دعا ہے وَبِالصَّوْمِ غَدٍ نَوَیْتُ مِن شَہْرِ رمضان، جو کہ اکثر بہت پاپولر ہے اور پڑھی جاتی ہے روزہ شروع کرنے کے لیے، ہر جتنے بھی ٹائم ٹیبل ہیں مسجدوں میں اس میں یہ دعا لکھی ہوتی ہے اوپر، اور سوشل میڈیا میں بھی اویلیبل ہے۔ مجھے پوچھنا، میرا سوال یہ ہے کیا یہ آتھینٹک دعا ہے، کیا اس کی کوئی سورس ہے، کیونکہ یہ قرآنی آیت تو نہیں ہے؟ نہیں اس میں کہیں سے یہ اصل میں لوگوں کا اپنا خود کا بنایا ہوا ہے، اس کے بارے میں کوئی ایسی حدیث نہیں ہے اور یہ الفاظ بھی کسی حدیث سے نہیں آئے ہیں، تو اس لیے مطلب یہ اس کو اگر آدمی اس الفاظ کو نہ بھی کہے تو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ایک معمول کے مطابق لوگوں نے پاپولر سا بنا دیا ہے۔ بعض لوگوں نے اس میں بڑا اعتراض بھی کیے ہیں کہ عربی زبان کے لحاظ سے وہ جملہ صحیح نہیں ہے، بہت سی باتیں ہیں اس میں۔ اصل چیز جو ہے حدیث شریف میں کہ آپ نے یہ فرمایا کہ جو آدمی روزہ رکھے وہ نیت اس کو ضرور کرنا چاہیے، ٹھیک ہے نا، یہ ہے حدیث۔ اور یہاں تک آپ نے فرمایا کہ نیت بھی تمہیں فجر سے پہلے کر لینا چاہیے، تو یہ چیز جو ہے اچھا نیت جو ہوتی ہے وہ دل کی ہوتی ہے، یعنی آپ نے جب سحری کرنا شروع کی تو آپ کا کیا ارادہ تھا؟ آپ لنچ کر رہے تھے، بریک فاسٹ کر رہے تھے یا ڈنر کر رہے تھے، کیا کر رہے تھے؟ آپ کے ذہن میں یہ آیا تھا کہ میں سحری کر رہا ہوں، روزہ رکھنا ہے مجھے، تو یہ نیت ہو گئی آپ کی۔ اب اس کو آپ زبان سے کہہ دیں تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، اور اس کے لیے آپ اردو میں کہہ دیجئے میں روزے کی نیت کرتا ہوں، اتنا کافی ہے۔ اور یہاں تک کہ اگر آپ شروع رمضان میں ایک نیت کر لیں کہ میں رمضان کے روزوں کی نیت کرتا ہوں تو وہ بھی ہو گئی، وہ بھی صحیح ہو جائے گی، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو اس میں اس الفاظ کو آپ کہیں تو اچھا ہے، نہیں کہیں تو کوئی حرج نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ بات یہ ہے کہ بعض لوگوں کی نظر میں وہ بالکل فرض ہے کہ ضرور کہنا چاہیے، اور بعض لوگوں کی نظر میں بالکل بدعت ہے، بالکل نہیں کہنا چاہیے۔ دونوں رائے موجود ہیں ہمارے یہاں۔ تو اس کو کس طرف لیں گے ڈاکٹر صاحب؟ کیونکہ اگر وہ بدعت میں آتا ہے، کیونکہ دیکھا جائے تو اس کو ہم میرے جیسے لوگ ناعلم لوگ اس کو ضروری اعمال میں لیتے ہیں کہ یہ دعا پڑھنے کا ثواب ہے اور یہ سنت ہے، اس کو باقاعدہ نہیں مطلب یہ کہ اس میں اجازت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض ایسے اعمال ہیں جس میں نیت کے ساتھ الفاظ بھی بتائے ہیں، تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ زبان سے الفاظ کہنے میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ لیکن جب آپ عمرہ کرنے جاتے ہیں تو آپ نیت کرتے ہیں زبان سے کہ نہیں کرتے؟ جی تو اس کا مطلب یہ کہ عبادت کے لیے نیت تو ضروری ہے لیکن زبان سے کہنا بھی جائز ہے، تو جائز کو مطلب یہ جائز رکھیے، مطلب فرض مت بنائیے، لیکن یہ کہ اس کو وہ بھی مت کیجیے۔ ٹھیک ہے، کیونکہ اس میں ایک لفظ ہے غدن کا، مطلب مجھے سوشل میڈیا سے اسی پہ میں خیر نہیں چاہ رہا تھا، آپ نے پھر اس کو کہہ دیا تو میں آپ کو بتا دوں۔ اب بات اصل میں یہ ہے کہ ہمارے ہاں لوگ ایسے ہوتے ہیں، بعض لوگ جو مکھی پہ مکھی مارتے ہیں اور کسی بات کو پکڑ کے اس کو وہ کر دیں گے، اب وہ کہتے ہیں صاحب اگلا دن تو آپ کا یہ شروع ہو گیا، تو آپ نے اگلا دن کب آئے گا؟ آپ کو تو اگلے دن آئے گا، نیکسٹ فرائیڈے، نیکسٹ ڈے۔ ٹھیک، تو بات اصل میں یہ ہے کہ یہ کوئی ٹیکنیکل ایشو نہیں ہے، یہ ایشو یہ ہے کہ جب آپ نے روزہ رکھا تو آپ نے شروعات کی یا ختم کیا اسے؟ تو جب آپ نے شروعات کی تو اس کا مطلب اب دن آپ کا اب شروع ہوا، اس کے مطابق آپ غد کہہ رہے ہیں، وہ کوئی حرج نہیں ہے اس میں۔ اگر آپ مجھے ایک بات بتائیے کہ آپ دوپہر میں کسی سے ملتے ہیں اور آپ اس سے کہتے ہیں میں کل آپ سے ملوں گا، تو آپ کا دن کب سے شروع ہوگا؟ بھائی ایک آپس میں جو انڈرسٹینڈنگ ہوئی اس کے مطابق ہو جائے گا، یہی مطلب ہے نا اس کا۔ تو اگر بسوم غدن کہہ دیا تو ایسا کوئی مطلب یہ کہ بہت بڑا مسئلہ نہیں، لیکن ہمارے یہاں بعض لوگ جو ہوتے ہیں ان کو شوق ہوتا ہے کہ جب آپ ایک بات کہیں تو اس میں کوئی نہ کوئی ذرا سی مین میخ ضرور نکالیں، کوئی کمزوری نکال دیں تاکہ ان کو لگے کہ لوگ سمجھے کہ یہ بڑا عالم ہے، کتنی اہم ٹیکنیکل بات کہی اس نے۔ تو اس میں الجھنے کی ضرورت نہیں، مت کہیے آپ اسے غدن، مت کہیے، آپ کہہ دیے نوے تو سوما رمضان،
میں نے رمضان کے روزے کی نیت کی، کافی کہہ دیجیے. غد کا مسئلہ کوئی شریعت کا مسئلہ تو ہے نہیں، نہ حدیث میں آیا نہ قرآن میں آیا، تو آپ کہیں تو نہیں کہیں تو نہیں کہیں. لیکن جو لوگ غد کہتے ہیں وہ کوئی غلط بھی نہیں کہتے، میں یہ کہہ رہا ہوں. صحیح. ٹھیک ہے، کوئی اور کویشچن ہے کسی بھائی کا؟ میرا کوئی سوال تو نہیں ہے، لیکن پروفیسر محسن عثمانی ندوی صاحب اس پر بیمار ہیں، ان کی شفایابی کے لیے دعا کر. ہاں، ہمارے ہندوستان کے ایک بہت بڑے اسکالر ہیں، بہت بڑے، ہم سے سینئر تھے، ہم سے کافی رابطہ بھی رہا ہے ان کا. لیکن عجیب بات یہ ہوئی کہ وہ ابھی سنا ہے کہ وینٹیلیٹر پہ چلے گئے. انہوں نے ویکسین لی تھی، اس کے بعد کچھ لگتا ہے طبیعت خراب ہوئی تو وہ ہاسپٹل میں ہے اس وقت. تو کافی اچھی کتابیں لکھنے والوں میں بڑے معتدل اور بڑے اچھے فکری لکھنے والے ہیں. محسن عثمانی ان کا نام ہے، اور ان کے والد بھی بہار کے بہت بڑے یعنی صحافی تھے. بڑا اچھا خاندان ہے ان کا. تو اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ صحت کا معاملہ فرمائے، شفا کامل عطا فرمائے. آمین. آمین. جی ڈاکٹر صاحب، ایک آپ نے جو اپنے بیان میں وہ رکھا کہ بھئی ہم لوگ جیسے ریڈیو کا آپ نے حوالہ دیا کہ جو ایک بندہ آتا ہے وہ ستسریہ کا آداب اور یہ سارا کچھ کہتا ہے، تو یہ آپ نے زیادہ شدید رویہ نہیں اختیار کیا جبکہ ہم دیکھتے ہیں کہ صحابہ اکرام بھی جو ہے وہ کفار کے ساتھ بھی ملتے تھے، یہود کے ساتھ بھی ان کا اٹھنا بیٹھنا تھا، تو وہ کیا اس طرح کے معاملات نہیں کرتے ہوں گے؟ ان کو گریٹنگ وغیرہ نہیں کرتے ہوں گے صبح ملنے پر؟ بات اصل میں یہ ہے کہ میں کافروں سے ملوں اور اس کے بعد یہ کہوں کہ بھائی دیکھیے، ہمارا ایک بات سمجھ لیجئے کہ ہماری پوری جو کشمکش دنیا کی ہے نا، وہ صرف ایک لفظ پر ہے کہ حق اللہ تعالیٰ کی طرف سے بتایا ہوا ہوگا، یہ ہم بھی طے کر سکتے ہیں کون سا حق ہے. یہی مسئلہ نا، حق پہ کسی کو اعتراض نہیں، بس صرف یہ کہہ رہا ہے کہ مجھے بھی آپ اتنا ہی حق دے دیجیے جتنا آپ نے اللہ کو دیا ہے. تو کیا ہمارے کوئی ایسے صحابی تھے جو ابو سفیان کے بعد جا کے کہتے تھے کہ تم بھی حق پہ ہو؟ یعنی ملتے ہوں گے، باتیں کرتے ہوں گے، کھانا کھاتے ہوں گے، دوستی نبھاتے ہوں گے، رشتہ داری نبھاتے ہوں گے، لیکن کیا انہوں نے کبھی ابو سفیان سے کہا تم حق پر ہو؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر میں اسے مل رہا ہوں تو میں اپنے اصولوں کو تھوڑی مطلب قربان کر کے ملوں گا. سیدھی سی بات یہ ہے. باقی جو دنیا داری کے معاملات ہیں وہ تو آپ سب سے رکھیں گے، اس میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن کل سے ہم یہ طے کرنا شروع کر دیں کہ بھائی یہ جتنے لوگ ہیں یہ سب اللہ کے چہیتے ہیں، سب جنت میں جائیں گے، اور سب کو ہم جب کوئی مرتا ہے کافر تو ہم اس کو جنت میں فوراً پہنچا دیتے ہیں. یعنی جنت ہم نے اپنے ہاتھ میں لے لی ہے، تو اپنے ہاتھ میں لی ہوئی ہے، وہ خط لکھ دیتا ہے اللہ میاں کو کہ بھائی میری طرف سے اس کو معاف کر دیا ہے، ہم نے بھی یہ کام کر لیا. جی سر، جزاک اللہ خیر. یہ بڑا برننگ ایشو ہے جس انوائرمنٹ میں ہم رہتے ہیں، تو اس کو اکثر ہمیں فیس کرنا پڑتا ہے. اور کبھی آپ نے اکثر دیکھا ہوگا سوشل میڈیا پہ اگر کسی کی ڈیتھ ہو جاتی ہے تو اس پہ فوراً سے RIP لکھ دیتے ہیں ہر ایک کے لیے. جی بالکل کوشچن ہے. تو یہ اس میں آپ کی بالکل بجا بات ہے کہ یعنی یہ کہ ہم ان کے عقائد کو ایکسیپٹ نہیں کر رہے، بلکہ ہاں جو ایک سوشل نہیں انسانی، جی بالکل 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 انسانی المیہ ہے. یعنی اگر آپ ان کے خاندان والوں سے ملیں گے آپ کہیں گے بڑا افسوس ہوا اور ایک آپ کے یہاں چلا گیا، سب کچھ باتیں ہیں. لیکن وہ جو قرآن مجید نے جو عبداللہ ابن ابی کے لیے آپ سے کہا تھا کہ ان کے لیے آپ مغفرت کی دعا نہیں کریں گے. بے شک. اچھا مجھے بھائی، میں نے ابھی ہمارے ایک بہت اچھے دوست ہیں خالد متین صاحب، ان کو میں نے ابھی لنک دیا ہے تو وہ شاید ابھی جوائن کرنا چاہیں گے. کوئی اس میں وہ ویٹنگ تو نہیں ہے اس میں؟ نہیں، کچھ نہیں ہے. اچھا آئندہ اگر ابھی کر لیں گے ورنہ آئندہ سے انشاءاللہ جوائن کر لیں گے. ویسے دوست آپ جانتے ہو یہاں رہ کے جا چکے ہیں، آج کل وہ وہاں پہ نیاگرا فال میں ہوتے ہیں. صحیح ٹھیک ہے، بہت شکریہ جی، جزاک اللہ خیر. تو وہ ڈاکٹر صاحب کا پروگرام ہوگا رمضان میں، پہلے رمضان سے آخری رمضان تک روزانہ ایک سپارے کا پورا دورہ ہوا کرے گا CIK والوں کی طرف سے. تو اگر کسی نے جوائن کرنا ہو تو لنک شیئر کر دیں گے اس گروپ میں ڈال دیں. وہ جو islamic.knowledge.ca کے نام سے اگر آپ جائیں گے تو وہاں رجسٹرڈ کرا لیجئے گا تو آپ کو اس کا لنک آ جائے گا. ڈاکٹر صاحب کتنے بجے ہے؟ جی سر سے وہ پہلے ہی ڈال دیتا کہ کتنے بجے ہے ڈاکٹر صاحب؟ 6:30 سے 7:30 تک روزانہ. یہ 12 سے شروع کریں گے ہم. اچھا میں بھی شیئر کر دوں گا انشاءاللہ. جزاک اللہ. جی جزاک اللہ خیر. ٹھیک ہے. مجھے صاحب ایک درخواست ہے
डॉक्टर साहब से। डॉक्टर साहब नुमान वही बोल रहा हूँ। हमारे बहुत ही अजीज दोस्त है मोहित साहब है यहाँ पर, काफी वो आईसीयू में है, उनके लिए शिफा के लिए दुआ कीजिएगा। अल्लाह ताला हमारे जितने भी बीमार हैं सबको शिफायाब अता फरमाए, सबको कोरोना से सबकी हिफाजत फरमाए, और जो दुनिया से रुखसत हो गए उनके दर्जात बुलंद करे, मग़फ़िरत फरमाए, आमीन। और हमारी घर वालों की, बच्चों की, सबकी हिफाजत करें, और जितने भी एहतियाती इक़दामात हैं वो हमारे लिए मुफीद भी हों, कारगर भी हों, और हिफाजत करने वाले भी हों, और अल्लाह ताला की हमारे लिए ख़ुसूसी इनायत भी हो। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। मेरा एक सवाल है, पता नहीं पहले किसी ने पूछा, मैंने शायद सुना नहीं होगा। तरावी के हिसाब के हवाले से अभी हमने सुना कि रहमान इस्लामिक सेंटर हमारे घर के पास जो है, वो कह रहे थे हम तरावी ब्रॉडकास्ट भी करेंगे जूम पे, तो उसके साथ आप लोग घर में भी पढ़ सकते हैं क्योंकि मस्जिद में कैपेसिटी कम है। तो इसके लिए क्या शरई हुक्म हमारा लिए क्या है? हम अपनी पढ़ लें घर में अगर जगह ना मिले, या लाइव ब्रॉडकास्ट पे पढ़ सकते हैं हम? देखिए, असल में एक बात समझ लीजिए कि जो इबादत है ना, इबादत के अंदर जरिया भी अल्लाह ताला तय करेगा और मकसद भी अल्लाह ताला ही बताएगा। तो अगर हम दुनियावी कम्युनिकेशन कर रहे हैं, मसलन तकरीर है, बस कि आपने ऑनलाइन तकरीर कर ली, तो ये इसमें तो मकसद आपस में राब्ता करना है, लेकिन जरिया हमारी तरफ से तय होगा। तो जो इबादत होती है उसमें जरिया क्या है कि आपको एक इमाम के पीछे सफबंदी के साथ एक के बाद एक सब के साथ नमाज पढ़नी, ये जरिया है, और मकसद ये है कि अल्लाह ताला को आपको याद करना है। तो जब आप ऑनलाइन होंगे तो आपने पहला हिस्सा जरिया जो था वो आपने अपने तौर पर तय कर लिया कि भाई हम ऑनलाइन बैठे हैं, इमाम हमसे 5 किलोमीटर दूर बैठा हुआ है, लेकिन हम उसके साथ जुड़े हुए हैं। तो हम तक जब तक उसके साथ सब सफों के साथ जुड़े हुए नहीं होंगे और उसको या तो उसकी जबान से या लाउड स्पीकर से उसको नहीं सुन रहे होंगे, तो हमारा उसके साथ जरिया नहीं बन रहा है। तो मकसद के साथ जरिया भी होना इबादत में जरूरी है, वरना इसमें आपको फिर यहाँ की क्या जरूरत है? आप हरम से नमाज पढ़ लीजिए डायरेक्ट। मगर डॉक्टर साहब वो तो फजर के बाद फिर तरावी होगी ना, हम फजर के बाद तरावी पढ़ रहे हैं। ऐसे भी लोग हैं जो ये इज्तिहाद कर लेते हैं कि वहां के हिसाब से नमाज वहां के हिसाब से पढ़ लेंगे हम। और आपको मैं बता दूं, अगर इज्तिहाद जारी रहा हमारे जैसे आजकल चल रहे हैं, तो उसमें कुछ दिनों बाद मुसलमान अपनी 5 नमाजें रिकॉर्ड करा देंगे और बटन दबा दिया करेंगे। ज़ोहर के वक्त में उनको खुद नहीं जाना पड़ेगा मस्जिद में, बल्कि बटन दबा दिया, उनकी नमाज जो है ऑन हो जाएगी बस। तो आप मैं जो इत्तिसाल वाली एक शर्त है नमाज में, इत्तिसाल जरूरी है, सफों के बीच इत्तिसाल का होना। तो अब जैसे वहां पे 2 हॉल्स हैं, उनके एक में हम 13 लोग पढ़ते हैं और दूसरे हॉल में 7 लोग, वो तकरीबन 3। मतलब है कि वो इत्तिसाल में अगर थोड़ा सा बीच में गैप है तो उससे फर्क नहीं पड़ता। मतलब कि आपकी दो स्टोरी मस्जिद है, जी जी जी, ठीक है ना, तो थोड़ा सा फर्क है ना, 10-12 मीटर का, 10-12 फीट का कह लीजिए, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा अच्छा, चले ठीक है, ठीक। चलिए फिर खत्म करते हैं इंशाल्लाह। जज़ाकुमुल्लाह। अल्लाह ताला आप सब लोगों को रमजान का मौका भी अता फरमाए और उससे मौके से फायदा उठाने की तौफीक भी अता फरमाए और कबूल भी फरमाए, और हम सबको फिर से इंशाल्लाह सेहत आफियत के साथ फिर से मुलाकात का मौका मिले। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। वालेकुम अस्सलाम।